बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रकू नंबर 27 सूरत अल-बक़रा। एक बात ज़हन में रख लीजिए, हदूद हरम में, और अहले अरब इस बात को बखूबी जानते थे, हदूद हरम में भी और वैसे भी, सिर्फ हदूद हरम की बात नहीं है, इस पूरे खित्ते में 4 महीने ऐसे थे जिसमें जंग नहीं की जाती थी, जंग नहीं होती थी। वो 4 महीने कौन से थे? रजब, मुहर्रम, ज़िक़ादा और ज़िलहिज। यानी अगर तरतीब से देखें तो सबसे पहले मुहर्रम, और फिर रजब, फिर ज़िक़ादा और फिर ज़िलहिज। इन 4 महीनों में लड़ाई नहीं होती थी, अमन और सुकून के महीने होते थे। वजह इसकी अमूमन यह थी कि उम्रा और हज किया जाता था। हज का महीना आप जानते ही हैं, उम्रा भी इन महीनों में किया जाता था, तो लोग सुकून से अल्लाह के घर की इबादत किया करते थे। बड़ी अहम बात है, निहायत गौर से सुनिए, हम सारों के लिए बहुत ही, बल्कि हर इंसान के लिए बड़ी अहम बात है। हुआ ये कि अभी रजब का चांद नज़र नहीं आया था, और जमादियुस सानी की आखिरी तारीख थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 से 10 सहाबा कराम का एक दस्ता भेजा काफिरों के काफिले के ताक़ुब के लिए। तो वो खैर दोनों का आमना सामना हो गया, दोनों गिरोहों का, एक ईमानी गिरोह और एक काफिर गिरोह। तो उसमें सहाबा कराम से एक काफिर जो है वो कत्ल हो गया। अब ये बात आपको समझ आएगी तो फिर ये आयत समझ आएगी। जब कत्ल हुआ तो अरब में शोर मच गया। यहूदी, मुनाफिक, मुशरिकीन, ये देखे जनाब अल्लाह तबारक व तआला के नबी होने के दावेदार हैं, और जो इनके साथी हैं उन्हें उन 4 महीनों का कोई एहतराम नहीं है जिनमें लड़ाई करना अल्लाह तबारक व तआला ने मना करार दी हुई है, हराम करार दी हुई है। इन्होंने हमारा बंदा मार दिया। आज की जो दुनिया है वो प्रोपेगंडे की दुनिया है। आज भी जिस दौर में हम रह रहे हैं, मीडिया, आपने फिक्र सुना कि मीडिया बड़ा मजबूत है, तो ये मीडिया ये शुरू से ही मजबूत रहा है, इसकी शक्लें तब्दील होती रहती हैं। अब ज़रा जदीद शक्लें आ गई हैं। अब ये खबर मशहूर हो गई कि देखें जनाब बंदा हमारा मार दिया। अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर फिर किसी का इल्म हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया है कि दुनिया के हर इंसान को इन आयात में अपना आईना नजर आ जाता है, अगर उसका दिमाग सही काम करता है। कि जब वो किसी पर एतराज़ करता है तो फिर अपने गिरेबान में उसे झांकना चाहिए, ये ज़हन में रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रकू का आगाज़ यहाँ से फरमाया कि ये पूछते हैं कि हराम महीनों में कत्ल करना कैसे है। इन्हें जवाब दो कि बिल्कुल गलत है, गुनाह है, हराम महीनों में कत्ल नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। अब 4 बातें ऐसी की हैं कि जिन्होंने शोर मचाया हुआ था वो झाग की तरह बैठ गए। बिल्कुल एक आदमी के कत्ल पे तो तुम्हें पता लग गया है कि इस महीने में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसे किसने हराम करार दिया है? जरा जवाब दे दीजिए। अब जरा सुनिए कि तुम्हें अल्लाह का तो बड़ा पास है भाई, अल्लाह के हुक्म के बड़े तुम कदरदान हो कि नहीं होना चाहिए था। जरा अपने गिरबान में झांको, ये अपने जुर्म भूल गए हो? नंबर 1, अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हो मुसलसल। जाहिर है मुशरिकीन भी रोक रहे थे, मुनाफिकीन भी रोक रहे थे, यहूदी भी रोक रहे थे। नंबर 2, इस हुक्म के तो बड़े कदरदान हो और अल्लाह तबारक व तआला के सारे दीन का इनकार कर चुके हो। नंबर 3,
اپنے گناہوں کی فہرست پر نظر دوڑاؤ تو مسجد حرام سے تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو روکا ہوا ہے کہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 4، تم نے اہل مکہ سے، مکہ مکرمہ کے مسلمان وہ مہاجر بن کر مدینہ منور آ گئے، وہاں سے تم نے نکال دیا۔ تو یہ 4 اپنے کالے کرتوت۔ نمبر 1، اللہ کے راستے سے روکنا۔ نمبر 2، اللہ کے راستے کا انکار کر دینا۔ نمبر 3، مسجد حرام کے ٹھیکیدار اور متولی ہیں مشرک، اور مسجد حرام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے بھی جو دوست مسجد انتظامیہ میں شامل ہیں بشمول میرے، مسجد انتظامیہ کا جو رکن ہے اس کا تقوی دیگر لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کی دیانت دیگر لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے اخلاقی معاملات دیگر لوگوں سے زیادہ ہونے چاہیے۔ جب یہ کہا جائے کہ یہ مسجد کا متولی ہے، یہ مسجد کا امام ہے، یہ مسجد کا قاری ہے، یہ مسجد کا حافظ ہے، یہ مسجد کا مؤذن ہے، یہ مسجد انتظامیہ کا رکن ہے، تو لوگ سمجھ لیں کہ یہ دراصل سراپا اخلاق ہے، سراپا خیر ہے۔ یہ اس گھر کے ساتھ نسبت ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 4 جرائم اللہ نے گنوا دیے ہیں، اس کی طرف بھی تمہاری نظر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے کہا تھا ہم سب کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ جب ہم کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اس سے زیادہ غلطی ہم خود کر چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں انصاف کے بول رہا ہوں کہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسلمانوں سے، یہ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں دین سے نہیں پھیر دیتے۔ بڑی اہم بات لکھی ہے مفسرین نے، پہلے ان کے لیے دعا کر لیں جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی بات سمجھا دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مفسرین جنہوں نے لکھا دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے۔ بہت بڑی بات ہے، ابھی آپ سنیں گے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ واقعی علم ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے کافر ہیں یہ مسلمانوں کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے لڑتے ہیں، اس لیے سازشیں کرتے ہیں، اس لیے منصوبے بناتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ موجودہ اسرائیل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ وجہ اس کے یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دین حق سے دور کر دیں، مسلمانوں کو دین اسلام چھڑوا دیں، مسلمانوں کا رب کے ساتھ جو اخلاص والا تعلق ہے اسے کمزور کرتے کرتے ختم کر دیں۔ اب وہ بات بڑی اعلیٰ ہے جو مفسرین نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کی گاڑی کا دشمن ہے، گاڑی چرا لیتا ہے، لیکن گاڑی جب وہ چرا لے گا تو اس بات کے امکانات ہیں کہ دوسری گاڑی آپ کے پاس آ جائے گی۔ ایک دشمن وہ ہے جو آپ کی زمینوں کا دشمن ہے، وہ زمینیں ناجائز طریقے سے ہتھیا لے گا، اس بات کا امکان ہے کہ زمینیں پھر آپ کے پاس آ جائیں گی۔ ایک آپ کا دشمن ہے جو روپے پیسے کا دشمن ہے، اس کے امکانات ہیں کہ دولت پھر آ جائے گی، لیکن ان تمام دشمنوں سے زیادہ بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کے دین کا دشمن ہے۔ اگر اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو پھر دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی۔ تو یہ سمجھ لیجئے سب سے بڑا دشمن کون سا دشمن ہے؟ دین کا دشمن۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، براہ راست گفتگو جا رہی ہے، ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ پاکستانی فوج کی پاکستانی جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے انتہائی ضرورت ہے۔ کبھی کوئی ذمہ دار آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پاکستانی فوج کے حوالے سے کوئی غیر محتاط بیان نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ ایک بات کہتا ہوں، جب جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو کیا دینی حدود کی حفاظت کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دینی حدود کی حفاظت کے لیے مدارس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دینی حدود کی حفاظت کے لیے آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے میں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں، 12 سال عمر ہے، 13 سال عمر ہے، 14 سال عمر ہے، شاید آپ پوچھیں گے کہ جی یہ 8ویں میں پڑھتا ہے، 7ویں میں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی باقی چیزیں تو ہم عصری علوم کی بات تو نہیں کریں گے، آپ اس کی جسامت دیکھیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ چھوٹا سا بچہ
قرآن مجید کے 30 سپارے کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے. آخر یہ محنت ہے نا، ایسے خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا. سمجھ لیجئے سب سے بڑا دشمن دین کا دشمن، اس کو پہچاننا ہے. وہ شیطان کی شکل میں بھی ہے، وہ میڈیا کی شکل میں بھی ہے، وہ مختلف ویب سائٹس کی شکل میں بھی ہے. میں یہاں بالکل اختصار کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. خود میرا ایک طالب علم، یہ جو مختلف قسم کے ویب سائٹس ہیں اس کی انگریزی بہت اچھی تھی، اور وہ کسی ویب سائٹ کے ساتھ اس کا لنک ہوا، بس ان کے ساتھ رابطے میں جاتے جاتے مسلمان ہونے کے باوجود وہ دین اسلام سے دور ہونے لگا، دہریت کی طرف جانے لگا. اسی کا ایک کلاس فیلو تھا، وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ تھا ولیسن کالج کا. اس نے کہا سر ایسے ایسے بات ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کا لاڈلا تھا اس کے آج کے لیے معاملات ہیں. میں نے کہا کہ غیر محسوس طریقے سے اسے میرے گھر آپ لے آئیں. وہ میرے گھر آئے، 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے. میں نے اس دوران کچھ کتابیں اکٹھی کر لی تھی. میں نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، نہ میں نے یہ اسے احساس دلایا کہ مجھے اس کی ساری حرکتوں کا پتہ لگ گیا ہے یا گمراہی کا. تو کتابیں میں نے اسے بھی نہیں دی، اس کے ساتھ جو آیا تھا میں نے اسے دی. میں نے کہا بیٹے آپ اس کا مطالعہ کریں، اور اسے بھی پھر میں نے کہا کہ آپ کے پاس وقت ہو تو جب یہ پڑھ لے تو پھر آپ بھی. اس نے کہا سر ٹھیک ہے. 8-10 دن کے بعد جسے میں نے کتابیں دی تھی، میں نے اس سے پوچھا کیا صورتحال ہے؟ کہنے کہ نہیں سر میں تو پڑھ رہا ہوں، وہ نہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کوشش کرتے رہیں. 6-7 دنوں کے بعد پھر اس کا ٹیلی فون آیا کہ سر معاملہ کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، کتابیں اس نے لے لی ہیں، اب پڑھ رہا ہے وہ کتابیں. مصر کے علماء کی بھی تھی، پاکستانی علماء کی بھی تھی. پھر ایک دن میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. جس لڑکے نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور میرے گھر اسے لے کر آیا تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا تقریباً صبح 7 بجے کے قریب، کہنے کہ سر مبارکباد پیش کرنی ہے، اس نے آج صبح کی نماز سے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے، اور وہ ساری گمراہی کی جتنی چیزیں ہیں وہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہیں. میں یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی، ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں آدمی بڑا گمراہ ہے. بھائی وہ آدمی گمراہ تو ہے، آپ نے اس کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ کسی عالم کے پاس لے گئے ہیں، کوئی رابطہ کیا ہے، کوئی لٹریچر دیا ہے، کوئی کتاب، یا آج تو 100 قسم کے ذرائع ہیں اور وہ سارے اختیار کیے جا سکتے ہیں. حضرات دوسری بات جو ہے، 2 باتیں اب تک آپ سمجھ چکے. نمبر 1، دوسروں پر الزام تراشی کرتے وقت اور دوسروں کی کسی غلطی کا تذکرہ کرتے وقت اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کالے کرتوت کیا ہیں. نمبر 2، دین کے مخالفین ہمیشہ پیچھے رہیں گے اور ان سے بچنا ضروری ہے، وہ ہمارے دین کی حیثیت کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. نمبر 3، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں یہ سمجھ لیجئے جہاد کسے کہتے ہیں. ہم 24 گھنٹے کے مجاہد ہیں، آپ میں سے ہر ایک مجاہد ہے، ہر خاتون مجاہدہ ہے. مجاہد اسے کہتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو دباتے ہوئے قرآن اور سنت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسے مجاہد کہا جائے گا. نماز پڑھنا جہاد ہے، روزہ رکھنا جہاد ہے، درس میں بیٹھنا جہاد ہے، جھوٹ سے بچنا جہاد ہے، رزق حلال کمانا جہاد ہے، دین کی دعوت دینا جہاد ہے. اسی طریقے سے بد نظری سے بچنا جہاد ہے، بے حیائی سے بچنا جہاد ہے، غبن کسی کا نہ کرنا جہاد ہے، دھوکہ کسی کو نہ دینا جہاد ہے. یہ جہاد جو ہے اس کے ساتھ تو ہمارا ہمیشہ کا تعلق ہے. اب گھر جائیں گے انشاءاللہ، سحری کے وقت میں کہتا ہوں خواتین کا سحری اور افطاری کی تیاری کرنا بھی جہاد ہے. آپ خود دیکھیے، ایک عورت سارا دن کام کاج کے بعد تھکی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی پوری فیملی کے لیے صبح کو 3 بجے پھر اٹھی ہوئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالی سحری اور افطاری تیار کرنے والی خاتون کو کتنا اجر دے گا؟ ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا. یہ سارے معاملات جہاد کی طرف جاتے ہیں. ہاں اس کی سب سے بڑی شکل وہی ہے جو قتال کی صورت میں ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا. اب پہلے ایک سوال ہے وہ سن لیجئے. سوال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے شراب اور جوئے کے بارے میں کیا احکامات ہیں.
یہاں کچھ لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں جب جواب قرآن نے دیا تو وہ اصل میں تفصیل کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے جواب دیا اس کا، ارشاد فرمایا کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان میں بڑے گناہ بھی ہیں اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اب یہاں سے لوگ سوچتے ہیں کہ شراب اور فائدہ، جوا اور فائدہ، تو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عرب کے لوگ شراب اور جوے کے وقت حرکتیں کیا کرتے تھے۔ جب وہ پتہ لگ جائے گا تو پھر یہ آیت سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اصل میں عرب کے لوگوں کی کچھ عادات بڑی عجیب و غریب تھی۔ جب ان کے ہاں بھوک زیادہ ہوتی تھی، غریب لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے، قحط پڑ جاتا تھا، تو جو امیر لوگ تھے وہ پھر شراب کی مجلس منعقد کیا کرتے تھے۔ یعنی غریب لوگ پریشان ہیں اور ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، مسائل کا شکار ہیں، امیر لوگ پھر ایک شراب کی مجلس، اور وہ پہلے اعلان ہو جاتا تھا بھی آج جو ہے شراب کی مجلس سجے گی۔ مکہ مکرمہ پہاڑی علاقے آپ جانتے ہیں۔ اب وہ شراب کی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ اس میں چھپ کر کوئی شراب پی جا رہی ہے، نہیں، وہ باقاعدہ امیر لوگ، دولت مند لوگ، مجلس جب شراب کی ہوتی تھی وہ بالکل سب کے سامنے ہوتے تھے، اور انہیں پھر چاروں طرف سے جو ہے غریبوں نے گھیرا ہوا ہوتا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غریب وہاں کیا کیا کرتے تھے۔ اس تشریح کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو جاتے تھے تو پھر اس وقت وہ اونٹنی، اونٹ، اس قسم کے جو جانور عرب کے اندر اس کی بہتات ہوتی تھی، وہ بغیر مالک کی اجازت کے اسے پھر وہ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ نشے کے اندر دھت ہوتے تھے، کیا مالک سے اجازت لینی ہے، کیا کسی سے پوچھنا ہے۔ اس کے بعد جب وہ جانور ذبح ہو جاتا تھا تو جو جانور کا مالک ہوتا تھا وہ ان شرابیوں سے منہ مانگی رقم وصول کیا کرتا تھا اپنے جانور کی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ پھر وہ ذبح شدہ جانور کے گوشت کا کیا کیا کرتے تھے، وہ جتنے غریب آئے ہوئے ہوتے تھے ان جانوروں کا جو ذبح شدہ گوشت ہوتا تھا وہ سارے کا سارا گوشت ان غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اب آپ اس لحاظ سے دیکھیں غریبوں کا فائدہ تو ہے، غریب تو اس انتظار میں رہتے ہوں گے کہ کب یہ شراب کے نشے میں مست ہوں اور پھر جانوروں کو ذبح کریں اور پھر ہمارے ہاتھ گوشت آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے کو پہلے گناہ کا تذکرہ کیا، پھر فائدے کا تذکرہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جیسے فلسطین کے لیے کوئی چندہ اکٹھا کرنا ہو تو ہم ملتان کے کسی میرج کلب میں میوزیکل پروگرام رکھ دیں۔ اب اس میں یہ سوچیں کہ جناب پاکستان کی جتنی گلوکارائیں ہیں یا اداکار ہیں یہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، اور اس میں فرض کیجئے 2 ارب روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ سارے ہم فلسطین میں بھیج دیں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے فلسطین میں پیسہ بھیجنا نیکی ہے، لیکن ان تمام کو اکٹھا کرنا گناہ ہے۔ تو ایسا گناہ جس میں شر غالب ہو اور خیر مغلوب ہو، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے اس مثال کے ذریعے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس سے شراب اور جو جوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو لوگ کسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، گھروں میں بھی یہ مسائل ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس میں آج درس دوں اور صبح یہ آدمی جو ہے نا ولی اللہ بنا ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یا میں نے آج اسے اپنے پاس بٹھایا ہے اور میں نے دین کی ساری باتیں بتائی ہیں، کل یہ زبردست مبلغ اور عالم بنا ہوا ہو، ایسا نہیں۔ آپ تصور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت عطا کی گئی 40 سال کی عمر میں، تو یہ بھی ہو سکتا تھا پہلا حکم ہی یہ آ جاتا کہ شراب حرام ہے، آ سکتا تھا نا، لیکن نہیں۔ 13 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 19 سال کے بعد حکم آیا ہے کہ شراب حرام ہے۔ تصور کر لیجیے آپ، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے لیے شروع سے ہی حرام ہے، کہیں اسے غلط آپ سمجھ لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں، نبوی دور میں، شراب کو جب حرام قرار دیا گیا وہ 19ویں سال میں حرام قرار دیا گیا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے پاکستان میں اب جب سود ختم ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا
کہ رات کو حکومت اعلان کرے گی اور صبح سود ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. یہ ختم ہوگا انشاءاللہ آہستہ آہستہ. ہم بس یہ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہونے کا سفر تو شروع ہو نا، کم از کم منصوبے تو بنے، پھر اس پر عمل درآمد ہو. بے حیائی کا خاتمہ ہے، پردے کا رواج ہے، جوئے کا خاتمہ ہے، منشیات کا خاتمہ ہے. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ، دین جو ہے وہ تدریجی طور پہ آیا ہے اور تدریجی طور پر ہی یہ ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے جب کسی کو اصلاح کرنا مقصود ہو، خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ہمیں اپنے آپ کو کسی نیکی پر لانے کے لیے خود کتنا عرصہ لگ جاتا ہے. کئی اپنی خامی ایسی ہیں اسے چھوڑتے چھوڑتے سال ہر سال لگ جاتے ہیں. تو یہی فارمولہ پھر دوسروں کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے. حضرات محترم، اسی رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات، یتیموں کے حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں، اسلام یتیموں کی کفالت کو بہت اہمیت دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اس مجلس میں جتنے امیر لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا اس حدیث کو سنیں اور اس حدیث پر عمل کریں. یا خواتین میں بھی اگر ایسی خواتین ہیں، میں الخدمت فاؤنڈیشن جو گلگشت میں ہے ہمارے، وہاں درس قرآن دینے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میں ان سے پھر پوچھتا ہوں کہ ڈونرز وغیرہ کی کیا صورتحال ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے یہ سن کر، ملتان ہی کی کئی خواتین ہیں جو تقریباً ہر مہینے 50-50 ہزار روپے، اس سے بھی زائد رقم الخدمت فاؤنڈیشن میں جمع کرواتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان بانجھ ہیں بالکل، کہ خیر کے کاموں سے دور ہیں. مردوں میں اور عورتوں میں یہ جذبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سطح پر لائے اور ہم بھی انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہو جائیں. میں جو حدیث سنا رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 یتیموں کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، 3 یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس میں اس کی تعلیم بھی ہے، اس کے خوراک بھی ہے، اس کے دیگر معاملات بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جنت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بن کر رہے گا. اب اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ اب آئیے، میں نے کل خواتین کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، وہ سن لیجیے ذرا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورۃ البقرہ ہم سیکھ رہے ہیں. میں آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے احکامات کو 12 سال میں سیکھا تھا. ہمارے پاس نہ عربی زبان ہے، لیکن ہم بڑے زبردست، ہم سمجھتے ہیں بڑے سیکھے ہوئے ہیں. گہرائی میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ کئی خزانے آتے چلے جائیں گے. اب ایک پابندی عائد کر دی گئی اس وقت، اور آج بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جو شادی ہے وہ مشرکہ خاتون کے ساتھ نہیں ہو سکتی. مشرکہ خاتون کے ساتھ مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی. آج اسے سمجھنا تھوڑا سا آسان ہے. سمجھ لیجئے، اس وقت قبیلے ایک ہی تھے، برادری ایک تھی، خاندان ایک تھا، لیکن تقسیم ہو گئے تھی. ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف کون ہے؟ مشرک. اب آپس میں رشتے بھی نہیں ہو سکتے. ہم تو الحمدللہ دیکھتے ہیں، چچا بھی مسلمان ہے، ماموں بھی مسلمان ہے، تایا بھی مسلمان ہے، بہن بھی مسلمان ہے، باقی بیوی بھی مسلمان ہے. وہاں تو یہ صورتحال تھی، شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافرہ ہے. اسی طریقے سے باپ مسلمان ہے تو ماں مشرکہ ہے، چچا مسلمان ہے تو ماموں مشرک ہے. یہ دنیا کا بہت بڑا انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. تقسیم رنگ کی بنیاد پر نہیں کی تھی، تقسیم جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں کی تھی، تقسیم خاندان کی بنیاد پر نہیں کی تھی. تقسیم صرف اور صرف حقیقی دین کی بنیاد پر کی تھی، کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے صحیح دین کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے صحیح دین کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 2 ٹوک انداز میں فرما دیا کہ دیکھو، تمہیں مشرکہ خاتون سے نکاح نہیں کرنا، منع کر دیا. مسلمانوں، شرک کرنے والے خواتین سے نکاح نہ کرو، اگرچہ وہ تمہیں پسند کیوں نہ آ جائے. مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ بھی اس کی تحسین کریں گے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں، دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون، لیکن اگر وہ شرک کرنے والی ہے، اس سے ایک کالی کلوٹی حبشی نسل سے تعلق رکھنے والی خاتون
جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہے، وہ خاتون زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں۔ اب ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اگر ان آیات پر عمل ہو تو یہ ہمیں واقعات سننے کو نہ ملیں۔ لڑکی پاکستان کی ہے، محبت کرتی ہے ہندوستان کے لڑکے سے، لڑکی پاکستان کی ہے اور چائنا جا رہی ہے، اسی طریقے سے لڑکا پاکستان کا ہے، چائنا سے لڑکی آ رہی ہے۔ میں نوجوانوں کو بطور خاص کہوں گا کہ دین کا مطالعہ کریں۔ یہ جو شادی ہوتی ہے یہ صرف شہوت کے جذبے کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آپ جس لڑکی کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنا رہے ہیں وہ یا تو آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گی یا پھر وہ جہنم کے دروازے تک آپ کو لے جائے گی۔ بیوی اور شوہر، امریکہ میں ایک آدمی نے اپنی زندگی کی داستان لکھی تھی، رسالے میں مضمون آیا تھا، اور اس نے لکھا تھا بیویوں کے چناؤ میں احتیاط کیجیے۔ نے کہا میں نے جس خاتون سے شادی کی وہ غیر مسلم خاتون تھی، اس کی دولت اور اس کے حسن سے میں متاثر ہو گیا۔ میں بھی کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا، تو میں اپنے گھر میں کمرے کی ایک الماری کے اوپر میں نے قرآن مجید رکھا ہوا تھا، لیکن میں نے کبھی اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا، نہ تلاوت کی تھی۔ تو ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا، گھر کی اس جگہ جہاں ہم وہ چیزیں پھینکتے تھے جو یوز لیس ہوں، جن کا کوئی استعمال نہ ہو، تو وہاں قرآن مجید پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا، اس کتاب کو میں نے اٹھایا، چوما، میں رونے لگا۔ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، بہرحال قرآن مجید کا ایک ادب احترام تو دل میں۔ تو پھر میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے تمہیں اس کتاب کے قریب تو کبھی آتے ہوئے نہیں دیکھا، تو میں نے سمجھا کہ گھر میں اس سے زیادہ بیکار چیز کوئی نہیں۔ ہمارے بھی گھروں میں قرآن مجید تو موجود ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ کیا سب سے زیادہ وقت اسی کتاب کے ساتھ گزرتا ہے، یا وہ الماری کی زینت ہے، بالکل ایک الماری کی زینت بنا ہوا ہے بس۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی اب میں نے رونے میں گزار دیا کہ پتہ نہیں میرا یہ جرم اللہ شاید میرے ان آنسوؤں کی وجہ سے معاف فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہاں جو بیوی کا انتخاب ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اب بھی اگر کچھ لوگوں کے بیٹوں کی شادی نہیں ہوئی، یا کچھ تو ایسے نوجوان نظر آتے ہیں جن کی ابھی اپنی شادیاں نہیں ہوئی، اور اگر کوئی میرڈ ہے تو ان کے بچے ابھی چھوٹے ہوں گے، تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں۔ رشتے ناطے کرنے کے لیے جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو یہ حدیث مبارکہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کی بنیاد پر شادی نہ کی جائے، دولت کی بنیاد پر شادی نہ کی جائے، بڑے خاندان کی بنیاد پر شادی نہ کی جائے، تقوی اور دینداری کی بنیاد پر شادی کی جائے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے اگر تقوی اور دینداری کی بنیاد پر شادی نہیں ہوگی تو تمہارے ناک کو مٹی لگے۔ یہ عرب کا محاورہ ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پھر تم پشیمانی اٹھاؤ گے اور ندامت اٹھاؤ گے۔ تو میں اس لیے خواتین سے بطور خاص کہتا ہوں یہ کام زیادہ تر انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب بھی کسی خاندان کے ہاں جائیں تو مادیت پرست بن کر نہ جائیں، خدا پرست بن کر جائیں۔ اس کی دیواروں کی مضبوطی کو نہ دیکھتے رہیں، اس کے سامان کی طرف نظر نہ للچائی ہوئی ڈالتے رہیں، وہاں نماز کی مضبوطی دیکھیں، وہاں قرآن کی مضبوطی دیکھیں۔ میرا خیال یہ ہے ہمارے ہاں رشتے ناطے کرتے وقت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں سوائے اس کے کہ 5 وقت نماز کی پابندی ہے یا نہیں ہے، حرام رزق ہے یا حلال رزق ہے، رزق کے حوالے سے کون سے ذریعے کو اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کیا ویسے ہم سب کو بڑا یاد ہے کہ قیامت والے دن چلیں آپ میرے لیے آسانی پیدا کر دیں، قیامت والے دن سب سے پہلے کون سا سوال ہوگا جی؟ وہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ ایک بے نماز ماں اس معاشرے کو بہترین اولاد کیسے دے سکے گی؟ ایک بے نماز باپ اس معاشرے کو بہترین انسان کیسے دے سکے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی جو موضوع میں آج بیان کرنا چاہتا تھا اس کی باری کل آئے گی، وقت زیادہ ہو جائے گا ورنہ، لیکن آج اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ایک غلام
مومن مرد وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو ایک مشرک ہو جو تمہیں پسند آ گیا ہے. اسی طریقے سے ایک لونڈی مومنہ عورت بہتر ہے اس مشرکہ سے جو آزاد ہے اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. اس کے ساتھ جو باطل کی نحوست آ رہی ہے، اس کے ساتھ جو شرک کی نحوست آئے گی، اس کے ساتھ جو معصیت کی نحوست آئے گی، وہ پھر آہستہ آہستہ اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کی طرف لے جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کا جو اختتام کیا ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، یقین جانیے. الفاظ خود سن لیجئے. کیوں منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپس میں رشتے نہیں ہو سکتے؟ سنیے. اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں. اور پھر اللہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ سن لیجئے. اپنی سستی دور کر کے سنیے، آنکھیں کھول کر سنیے. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف بلاتے ہیں اور اپنی اجازت سے معافی کی طرف بلاتے ہیں. اب خود فیصلہ کر لو، ان کی بات مان کر، مشرکین کی بات مان کر جہنم میں جانا پسند کرتے ہو، یا اللہ کی بات مان کر جنت میں جانا پسند کرتے ہو اور مغفرت حاصل کرنا پسند کرتے ہو. تو میں پھر عرض کر رہا ہوں، رشتے جب تک بہترین نہیں ہوں گے، جب تک رشتوں کی بنیاد دینداری نہیں ہوگی، جب تک رشتوں کی بنیاد تقوی پر نہیں ہوگی، اس وقت تک گھر کا ماحول دینی نہیں بن سکتا. اب تک ہم سنتے آئے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے، ایک بیوی اور ایک ماں کا کیا کردار ہوتا ہے. بہت بڑا نام ہے، بر صغیر میں تو یہ نام راج کر رہا ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، نیک ہیں، اور ظاہر ہے ان کی تعلیمات پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے، جو بات میں کہنے والا ہوں وہ آپ سب کے علم میں ہے، جو خواتین تشریف فرمائے وہ بھی جانتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنے کے لیے روک لیا اور ان کی تلاشی لی تو کچھ بھی نہ نکلا. تو ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو انہوں نے خود بتایا کہ نہیں، یہ میرے کپڑوں کے اندر رقم سلی ہوئی ہے، یہ درہم و دینار موجود ہیں. تو ڈاکو نے پوچھا کہ تم چھپا سکتے تھے، تم نے کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے بتایا ہوا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اب تک یہ بات کتابوں میں مسلسل آ رہی ہے. تو وہ کیا وہ صرف ایک ہی ماں تھی، یا باقی ساری ماؤں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کاش پاکستان کے لوگ سچے بن جائیں اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو سچائی کی تلقین کس نے کی، تو یہ بھی وہی جواب دیں جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ہماری ماں نے ہمیں کہا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ قرآن مجید کے سمجھنے کے اس عمل کو قبول فرما لے. رب ذوالجلال والاکرام، جو دین کا ہمارا دشمن ہے ہمیں اس کا تعاقب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں چکنا رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں شرک سے نفرت عطا فرما، ایمان سے محبت عطا فرما. ان تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا بیٹھنا قبول فرما. رب ذوالجلال والاکرام، جو ہمیں جہنم کی دعوت دے رہا ہے ان سے ہمیں پیچھا چھڑانے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ بھی، آپ کا کلام بھی اور آپ کا حبیب بھی ہمیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں اسی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا